कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने पार्टनर से बात करते हुए लगे कि जैसे आप दोनों दो अलग अलग जबानें बोल रहे हों? ये एक बहुत आम एहसास है, लेकिन सोचें क्या हो अगर इस उलझन को दूर करने और एक दूसरे को वाकई समझने का कोई तरीका मिल जाए। आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। ये जुमला तो सबने सुना होगा, है ना? बस दो छोटे से लफ्ज, मैं ठीक हूं। लेकिन इन दो लफ्जों के पीछे अक्सर मतलब की एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस ठीक हूं का असल मतलब क्या हो सकता है। इसका जवाब हमें मिलता है अमजद अजहर के एक बहुत दिलचस्प आर्टिकल में। इसमें 17 ऐसे तरीके या कह लें चाबियां बताई गई हैं जिनसे ना सिर्फ इन लफ्जों के पीछे छुपे मतलब को समझा जा सकता है, बल्कि अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहली की से, और ये है अनकही जरूरतों को समझने के बारे में। मतलब जो कहा जा रहा है सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि जो नहीं कहा जा रहा उसको समझने की कोशिश करना। जब कोई पार्टनर परेशान होता है ना, तो पहला ख्याल यही आता है कि चलो मसला हल करते हैं। ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है। लेकिन क्या हो अगर उन्हें हल नहीं चाहिए हो? अक्सर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनके एहसासात को समझे और उन्हें अहमियत दे। तो फिर सही तरीके से सुनने का मतलब क्या है? देखें, ये 3 बहुत आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, जो वो महसूस कर रहे हैं उसे तस्लीम करें। दूसरा, उनके तजुर्बे को अहमियत दें। और तीसरा, बस ये पूछ लें कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। ये छोटी सी तब्दीली भी ना बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और अमजद अजहर की ये बात बिल्कुल इसी नुक्ते को वाज़े करती हैं। वो कहते हैं कभी कभी उसे सिर्फ एक सुनने वाला कान और ये यकीन दहानी चाहिए होती है कि आप उसके साथ हैं। बात सिर्फ मौजूद होने की है, और ये मौजूदगी अक्सर बड़े बड़े मसलों के हल से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। और एक बात और, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हर कोई अपने जज्बात को एक ही तरह से हैंडल नहीं करता। हो सकता है एक पार्टनर को थोड़ा वक्त अकेले चाहिए हो ताकि वो अपने ख्यालात को तरतीब दे सके, और दूसरा शायद चाहे कि फ़ौरन बात करके दिल हल्का कर ले। इन दोनों तरीकों का एहतराम करना, यही तो असल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो सुनने की अहमियत तो समझ में आ गई। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर एक्टिवली यानी अमली तौर पर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखें, तारीफ और कदरदानी में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक है तारीफ करना, जैसे आज अच्छे लग रहे हो, ये अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ है कदरदानी, जैसे ये कहना कि बच्चों के सारे मामलात संभालने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे पता है ये कितना मुश्किल काम है। ये है असल अप्रिसिएशन, जब किसी की कोशिश को माना जाए और उसका असर बहुत गहरा होता है। और बात हमेशा बड़ी चीज़ों की नहीं होती। अक्सर छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ा फर्क डालती हैं। कभी बिस्तर पे नाश्ता ले आएं या बगैर कहे घर का सौदा ले आएं। एक थका देने वाले दिन के बाद कंधे दबा दिए, चलते हुए बस हाथ पकड़ लिया, ये एक छोटा सा प्यार भरा नोट छोड़ दिया। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिश्ते में जान डाल देती हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम बात याद आती है। शादी हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डेटिंग वाला फेज खत्म हो गया है। सच तो ये है कि रिश्ते में रोमांस और कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। और इसी से जुड़ा हुआ है लव लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये वो खास तरीके हैं जिनसे कोई भी शख्स प्यार देता और वसूल करता है। जैसे किसी के लिए तारीफ के 2 बोल सब कुछ होते हैं, किसी के लिए आपका किया हुआ कोई काम, किसी के लिए तोहफे, किसी के लिए साथ गुजारा हुआ वक्त, और किसी के लिए बस एक प्यार भरा टच। अपने पार्टनर की जबान को समझना आपके छोटे से अमल को भी बहुत खास बना देता है। अब चलते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी एक मजबूत और बराबर की पार्टनरशिप की बुनियाद क्या होती है। कभी मेंटल लोड के बारे में सुना है? ये वो नजर ना आने वाली टू डू लिस्ट है जो अक्सर एक पार्टनर के जिम्मे होती है। पूरे घर के शेड्यूल्स देखना, हफ्ते भर के खानों का सोचना, किसकी अपॉइंटमेंट कब है, किसकी सालगिरह है, ये सब याद रखना। ये वो काम है जो दिखते नहीं लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत थका देते हैं। तो इस मेंटल लोड को बांटने का मतलब सिर्फ काम बांटना नहीं है। इसका मतलब है ये यकीनी बनाना कि दोनों पार्टनर्स को अपने लिए, सिर्फ अपने लिए वक्त मिले। और ये कोई लग्जरी नहीं है। अपने पार्टनर को उनके मी टाइम के लिए सपोर्ट करना एक हेल्दी रिश्ते के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये चार्ट एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। देखें, सोसाइटी का प्रेशर और अपने अंदर की शुकूक, ये सब इंसान को कमज़ोर करते हैं। लेकिन इन सब के मुकाबले में पार्टनर का सहारा और उसकी यकीन दहानी सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। ये हर तरह के डाउट के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है।
تو سوال یہ ہے کہ یہ یقین دہانی کیسے دی جائے؟ اس کے بھی 3 آسان سٹیپس ہیں۔ پہلا، اگر وہ کسی بات پر پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو سمجھیں، اسے رد نہ کریں۔ دوسرا، انہیں ان کی انوکھی اور خوبصورت خوبیوں کی یاد دلائیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ان کی تعریف اس لیے کریں کہ وہ کیسے انسان ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں۔ تو آخر میں ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ پورا سفر اندازے لگانے کے بجائے ہمدردی دکھانے کا ہے، مسئلہ حل کرنے کے بجائے سننے کا ہے، اور صرف تعریف کرنے کے بجائے سچے دل سے قدردانی کرنے کا ہے۔ اور یہ کالج ساری بحث کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے۔ ایک کامیاب شادی باہمی احترام، قدردانی اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی خواہش پر قائم ہوتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، آج اپنے پارٹنر کے بارے میں کوئی ایک ایسی غلط فہمی یا مفروضہ جسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، شاید اسی ایک سوال پر سوچنا ایک گہری انڈرسٹینڈنگ کی طرف پہلا قدم ہو۔ آج ہمارے ہاتھ امجد اظہار کا ایک بہت دلچسپ بلاگ پوسٹ لگا ہے جس کا عنوان ہے 17 چیزیں جو ہر مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں جاننی چاہیے۔ جی، اب یہ عنوان پڑھ کر ہی لگتا ہے کہ اس میں کچھ گہری باتیں ہوں گی، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص ہے۔ بالکل، اور یہ صرف مردوں کے لیے ایک لسٹ نہیں ہے۔ گہرائی میں مطلب یہ مضمون رشتوں میں وہ جو انکہی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو سمجھنے کا فن سکھاتا ہے۔ انکہی باتیں، جی، یہ اس خاموش زبان کے بارے میں ہے جو ایک رشتے کو یا تو جوڑ دیتی ہے یا توڑ دیتی ہے۔ خاموش زبان، واہ، یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو آئیے اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے مشہور خاموشی جس کا ذکر ہے وہ 2 الفاظ ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، یہ شاید کسی بھی رشتے میں سب سے خطرناک 2 الفاظ ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح کا کوڈ ہے، اور اس بلاگ پوسٹ کا نقطہ یہ ہے کہ اس کوڈ کو سمجھنا شوہر کا پہلا امتحان ہے۔ یہ جملہ اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن شاید وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یا وہ چاہتی ہے کہ آپ خود اس کی وجہ سمجھو۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو بار بار پوچھنے سے وہ چڑ بھی سکتا ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں الفاظ پر نہیں بلکہ ان کے پیچھے کے اشاروں پر توجہ دینی ہے۔ اچھا، جیسے؟ کیا مسکراہٹ زبردستی کی ہے؟ کیا نظریں کہیں اور ہیں؟ لہجے میں تھکاوٹ ہے؟ محض یہ دہرانے کے بجائے کہ کیا ہوا، یہ پوچھنا کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں سننے کے لیے یہاں ہوں، زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ دباؤ ڈالنے کے بجائے بات کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات ہے جو بہت سے مردوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بیوی ہمیشہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے مسائل حل کیے جائیں۔ جی بالکل۔ بعض اوقات اسے صرف کوئی سننے والا چاہیے، جی لیکن مردوں کی فطرت میں تو وہ فکسر بننا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا یہ رویہ بدلنے کے لیے کوئی عملی مشورہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نہ کر کے وہ بے پرواہ لگے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے جذباتی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جذباتی توثیق یعنی ایموشنل ویلیڈیشن؟ جی، یہ احساس کہ اس کے جذبات جائز ہیں اور انہیں سنا جا رہا ہے۔ فوراً حل پیش کرنا ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ تمہارے جذبات اہم نہیں، اصل چیز مسئلہ حل کرنا ہے۔ اچھا۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ پہلے فعال طور پر سنیں اور اس کے جذبات کو اپنے الفاظ میں دہرائیں، جیسے لگتا ہے تم اس بات سے بہت پریشان ہو، یا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ بالکل۔ جب اسے لگے گا کہ اسے سمجھا جا رہا ہے تبھی وہ حل کی طرف آئے گی۔ یہ بے پرواہی نہیں بلکہ گہری ہمدردی ہے۔ تو اگر پہلا قدم خاموشی کو سمجھنا اور جذبات کو سننا ہے تو اگلا قدم یقیناً اپنی بات اس طریقے سے کہنا ہوگا جو واقعی اثر کرے۔ اور یہیں پر یہ مضمون تعریف اور قدردانی کے درمیان ایک بہت دلچسپ فرق بتاتا ہے۔ جی، اور یہ فرق بہت معمولی لیکن بہت گہرا ہے۔ تم اچھی لگ رہی ہو ایک تعریف ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اکثر سطحی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آج تم نے جو کھانا بنایا وہ بہت مزیدار تھا، تمہاری محنت نظر آ رہی ہے، شکریہ، یہ قدردانی ہے۔ اچھا، تو اس میں کوشش کا اعتراف ہے۔ بالکل، اس میں اس کی کوشش، اس کے وقت اور اس کی محنت کا اعتراف ہے۔ یہ صرف اس کی ظاہری شکل پر نہیں بلکہ اس کے کردار اور کام پر تبصرہ ہے۔ اور یہ قدردانی صرف بڑے کاموں پر نہیں ہونی چاہیے۔ جی یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، جیسے اچانک پھول لے آنا یا بغیر کہے گھر کا سودا لے آنا،
लेकिन एक सवाल है, क्या उन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देने से रिश्ता एक किस्म की परफॉर्मेंस नहीं बन जाता? ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है। मतलब जहां हर अमल को जांचा जा रहा हो कि आज क्या किया और क्या नहीं किया। देखिए, अगर ये काम एक चेकलिस्ट की तरह किए जाएं तो यकीनन ये परफॉर्मेंस बन जाएगा, लेकिन उसके पीछे की नीयत अहम है। नियत। जी, ये छोटे काम दरअसल मोहब्बत और तवज्जो के मुसलसल इजहार का जरिया है। ये इस बात की अलामत है कि आप उसकी मौजूदगी और उसके कामों को मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। सही। ये एहसास कि उसकी कदर की जाती है रिश्ते की जान है। ये कोई बड़ा महंगा तोहफा नहीं, बल्कि वो छोटे लम्हात हैं जो बताते हैं कि वो आपके जहन में है। इसी तरह जिस्मानी कुर्बत का भी जिक्र है, लेकिन सिर्फ अज़दवाजी ताल्लुक के हवाले से नहीं, जैसे हाथ पकड़कर चलना या दिन में बस यूं ही गले लगा लेना। बिल्कुल, ये जो नॉन सेक्सुअल अफेक्शनेट जेस्चर्स हैं, ये जज्बाती ताल्लुक और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए इंतहाई अहम हैं। ये इस बात को मजबूत करते हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी कशिश पर नहीं, बल्कि गहरी मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद पर कायम है। ये वो लम्हात हैं जो रिश्ते को रोज़मर्रा के दबाव से महफूज रखते हैं। मोहब्बत के इजहार से अब बात आती है शराकतदारी के अमली इजहार पर। मजमून में एक बहुत अहम तसव्वुर का जिक्र है जिसे ज़हनी बोझ या मेंटल लोड कहा गया है। इसकी थोड़ी वजाहत करें। अच्छा, ये ज़हनी बोझ सिर्फ कामों की लिस्ट नहीं है, ये हर वक्त दिमाग में चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर। जी, जो याद रखता है कि बच्चों की वैक्सीन कब लगनी है, घर में राशन खत्म तो नहीं हो गया और अगले महीने किसकी सालगिरह है। सही। शौहर जब सौदा लाता है तो वो एक टास्क पूरा करता है, लेकिन बीवी अक्सर इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही होती है। ये एक गैर महसूस लेकिन बहुत थका देने वाला काम है। तो इस ज़हनी बोझ को बांटने का अमली तरीका क्या है? क्या सिर्फ कामों में हाथ बटाना काफी है? हाथ बटाना पहला कदम है, लेकिन असल शराकतदारी तब होती है जब आप जिम्मेदारी भी बांटें। जिम्मेदारी भी बांटे मतलब? मिसाल के तौर पर ये कहने के बजाय कि मुझे बताओ क्या लाना है, खुद याद रखना कि घर में क्या चीजें खत्म होने वाली हैं और ले आना। अच्छा। या बच्चों के स्कूल के मामलात की जिम्मेदारी खुद उठा लेना। जब वो देखती है कि आप उसकी गैर कही हुई जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और उनमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये रिश्ते में एतमाद और सुकून की एक नई सतह पैदा करता है। उसे लगता है कि वो इस सफर में अकेली नहीं है। बिल्कुल। शराकतदारी का एक और पहलू जो यहाँ बताया गया है वो है उसे अपने लिए वक्त निकालने की तरगीब देना। ये बज़ाहिर एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत गहरी है। हर फर्द को, चाहे वो मर्द हो या औरत, रिचार्ज होने के लिए वक्त और जगह की जरूरत होती है। बीवी को उसके मशागिल के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए या सिर्फ अकेले खामोशी से बैठने के लिए वक्त देना दर हकीकत उसकी इनफरादियत का एहतराम है। सही। उससे वो रिश्ते में ज्यादा तवानाई और खुशी के साथ वापस आती है। एक सेहतमंद रिश्ते के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स फर्द की हैसियत से भी खुश और मुकम्मल हों। अगला नुक्ता जो मजमून में है उसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। शादी के बाद भी उसे डेट करते रहें। जी। ये सुनने में तो बड़ा रोमांटिक और फिल्मी लगता है, लेकिन रोजमर्रा की थकावट और जिम्मेदारियों में ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसका मतलब महंगे डिनर या छुट्टियां नहीं है। इसका असल मतलब है रिश्ते में उस चिंगारी और ताजगी को जिंदा रखना जो शुरू में थी। अच्छा। ये जानबूझकर वक्त निकालना है, चाहे वो हफ्ते में एक बार साथ बैठकर चाय पीना हो, जब बच्चे सो जाएं तो कोई फिल्म देखना हो, या उसका पसंदीदा खाना बनाना हो। बिल्कुल। ये छोटी छोटी कोशिशें उसे ये एहसास दिलाती हैं कि वो आज भी आपकी तरजीह है और आपका रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। ये इस बात को यकीनी बनाना है कि रोजमर्रा की रूटीन आपके रिश्ते की चमक को खत्म ना कर दे। अब कुछ और गहरी और शायद हसास बातों की तरफ चलते हैं। मजमून में इनसिक्योरिटीज का जिक्र है जिनका खवातीन को सामना करना पड़ सकता है। जी। खास तौर पर मुआशरे के हुस्न के वो जो गैर हकीकी मायारात हैं उनकी वजह से। जी, और यहाँ शोहर का किरदार बहुत अहम हो जाता है। इसका काम सिर्फ तारीफ करना नहीं, बल्कि मुसलसल यकीन दहानी और हिमायत फराहम करना है। ठीक है। उसे ये बताना कि वो हर लिहाज से खूबसूरत है, ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर। ये उसके इनसिक्योरिटीज को तस्लीम करना और उसे ये एहसास दिलाना है कि उनके बावजूद या उनकी वजह से वो आपके लिए बहुत कीमती है।
تو الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ یہ الفاظ اس کے خود اعتمادی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ایک اور حساس موضوع جس کا ذکر ہے وہ ہے ماہواری کے اثرات۔ اکثر مرد اس موضوع پر بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں یا اسے غیر اہم سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھ کی کمی رشتے میں غیر ضروری تناؤ پیدا کرتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ مردوں کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہارمونل تبدیلیاں عورت کے موڈ، توانائی اور جسمانی حالت پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے۔ بالکل۔ اس سمجھ بوجھ سے وہ ان دنوں میں زیادہ صبر، ہمدردی اور دیکھ بھال کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ جاننا کہ ان دنوں میں اسے شاید تھوڑی اضافی مدد یا آرام کی ضرورت ہو، رشتے میں ہمدردی کو بہت بڑھاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس کی تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ آخر میں مضمون محبت کی زبان یا لو لینگویج کے تصور پر بات کرتا ہے۔ یہ ایک بہت مشہور آئیڈیا ہے، لیکن اسے رشتے میں عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ محبت کی زبان والا تصور دراصل پچھلے تمام نکات کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ہر شخص محبت کا اظہار اور وصول مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ اچھا، یہ 5 زبانیں ہیں: توثیقی الفاظ، خدمت کے کام، تحائف وصول کرنا، معیاری وقت اور جسمانی لمس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں محبت کا اظہار ایک زبان میں کر رہا ہوں لیکن میری بیوی کوئی اور زبان سمجھتی ہو۔ بالکل، اور یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ مہنگے تحفے لا کر اپنی محبت جتا رہے ہوں، جو کہ تحائف وصول کرنا والی زبان ہے۔ جی، لیکن اسے صرف آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بغیر فون کے بات کرنے کی ضرورت ہو، جو کہ معیاری وقت ہے۔ اچھا، یا شاید اس کی محبت کی زبان خدمت کے کام ہے، تو آپ کا وہ ذہنی بوجھ بانٹنا اس کے لیے دنیا کے کسی بھی تحفے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اگر اس کی زبان توثیقی الفاظ ہے تو آپ کی قدردانی سیدھا اس کے دل پر اثر کرے گی۔ درست۔ یہ جاننا ایک طرح سے رشتے کا ہیک ہے جس سے آپ اپنی کوششوں کو صحیح سمت میں لگا سکتے ہیں۔ تو امجد اظہار کے اس مضمون کے ذریعے ہم نے یہ سمجھا کہ ایک مضبوط ازدواجی تعلق کے لیے گہری سمجھ، ہمدردی اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے۔ بات چاہے میں ٹھیک ہوں کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھنے کی ہو، ذہنی بوجھ بانٹنے کی ہو یا اس کی محبت کی زبان سیکھنے کی، یہ سبھی چیزیں رشتے کو گہرا اور بامانی بناتی ہیں۔ بالکل، یہ جاننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ۔ جی، اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں کے بارے میں کیا جاننا چاہیے۔ اگر اس کا الٹ کیا جائے تو وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو بیویوں کو اپنے شوہروں کے بارے میں جاننی چاہیے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کوئی جوڑا صرف ایک دوسرے کے بارے میں جاننے سے آگے بڑھ کر باہمی افہام و تفہیم اور حمایت کا ایک ایسا کلچر کیسے بنا سکتا ہے جو خاص طور پر ان کے اپنے منفرد رشتے کے لیے کام کرے؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم امجد اظہار کے ایک بہت مشہور بلاگ پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے 17 Things Every Man Should Know About His Wife۔ یہ مضمون شادی شدہ مردوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی ان ضرورتوں کو کیسے سمجھیں جو وہ شاید کھل کر بیان نہیں کرتی۔ اور اصل میں یہی آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال ہے۔ کیا ایک مضبوط ازدواجی رشتے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے غیر کہے اشاروں اور چھپے ہوئے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ یہ مضمون بتاتا ہے، یا پھر یہ سوچ غیر واضح بات چیت اور پرانے صنفی کرداروں کو بڑھاوا دیتی ہے اور ایک صحت مند رشتے کے لیے اصل ضرورت براہ راست اور صاف گوئی کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس مضمون کا اصل جوہر جذباتی ذہنت اور گہری ہمدردی کو فروغ دینا ہے۔ میں تو اس نظریے کی حمایت کروں گا کہ یہ چیزیں کسی بھی کامیاب رشتے کے لیے لازمی ہے۔ اور میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ یہ ماڈل غیر حقیقی توقعات پیدا کرتا ہے اور مواصلات کی غیر صحت مند عادتیں ڈالتا ہے۔ ایک سچی شراکت داری کا مطلب ہے کہ ذمہ داریاں اور بات چیت دونوں باہمی اور واضح ہوں۔ دیکھیں، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ مضمون کا مقصد مردوں کو یہ سکھانا نہیں ہے کہ وہ مائنڈ ریڈر بن جائیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ زیادہ حاضر دماغ اور جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے ساتھ جڑیں۔ یہ سطحی بات چیت سے آگے جانے کی دعوت ہے۔ مثال کے طور پر مضمون کا پہلا ہی نقطہ ہے کہ جب کوئی کہے میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا۔
یہ دراصل یوں سمجھ لیں کہ جذباتی ہم آہنگی کی بات ہے۔ یہ اس قابلیت کا نام ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے لہجے، اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ سکیں۔ یہ رشتے میں گہرائی پیدا کرتا ہے، جہاں آپ کا ساتھی محسوس کرتا ہے کہ اسے واقعی سنا اور سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح نقطہ نمبر 11 کہتا ہے کہ بیوی ہمیشہ اپنے مسائل کا حل نہیں چاہتی۔ بعض اوقات اسے صرف ایک ہمدرد کان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بات سنے۔ یہ مردوں کے اس فطری رجحان کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ ہر مسئلے کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دراصل گہری محبت کا اظہار ہے کہ آپ صرف موجود رہیں اور سنیں۔ یہ چیزیں رشتے کی جذباتی بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ اچھا، نیت شاید اچھی ہو، لیکن جس طریقے سے یہ بات پیش کی گئی ہے اس میں کئی مسائل ہیں۔ آپ اسے جذباتی ہم آہنگی کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے یہ غیر واضح بات چیت کو رومانوی رنگ دینے کی کوشش لگتی ہے۔ دیکھیں، اس مضمون میں ایک بنیادی تضاد ہے۔ نقطہ نمبر 6 میں مصنف خود کہتا ہے کہ آپ کی بیوی مائنڈ ریڈر نہیں ہے اور آپ کو اپنی ضروریات واضح طور پر بتانی چاہیے، لیکن پھر باقی 16 نکات میں وہ شوہر پر یہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ وہ بغیر کہے سب کچھ سمجھ جائے۔ یہ تو دوگلی بات ہوئی نا۔ یہ ماڈل ایک ایسا نظام بناتا ہے جہاں عورت پر اپنی ضروریات کو براہ راست بیان نہ کرنے کا دباؤ ہوتا ہے اور مرد پر مسلسل اندازے لگانے کا بوجھ۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو ناراضگی اور غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ نمبر 7 ذہنی بوجھ کی بات کرتا ہے، جو ایک حقیقی مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ شوہر چپکے سے کام کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں مل کر بیٹھیں، ذمہ داریوں کی فہرست بنائیں اور انہیں منصفانہ طور پر تقسیم کریں۔ صحت مند رشتوں کی بنیاد اندازوں پر نہیں بلکہ واضح معاہدوں پر ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رشتے میں ہر چیز الفاظ کے ذریعے ہی بیان ہونی چاہیے؟ کیا غیر زبانی ابلاغ کی کوئی اہمیت نہیں؟ فرض کریں ایک بیوی کام سے تھکے ہارے گھر آتی ہے، وہ کچھ کہتی نہیں لیکن اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، چہرے پر تھکاوٹ ہے۔ مضمون کا فلسفہ یہ ہے کہ شوہر یہ اشارے دیکھے اور پوچھے بغیر اس کے لیے چائے کا کپ بنا دے۔ یہ عمل الفاظ سے کہیں زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ خاموش زبان محبت اور خیال رکھنے کا ثبوت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی پر اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ اس کے کہے بغیر اس کی کیفیت کو سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ چیز رشتے کو مضبوط نہیں کرتی؟ یہ منظرنامہ سننے میں بہت اچھا لگ پائے، لیکن یہ بہت نازک نظام ہے۔ چلیں آپ کی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس ہفتے شوہر نے اشارہ سمجھ لیا اور چائے بنا دی۔ اگلے ہفتے شوہر خود تھکا ہوا تھا یا کسی اور پریشانی میں تھا اور اس نے وہ اشارہ نہیں دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ بیوی سوچے گی کہ اسے میری پرواہ نہیں رہی، اور شوہر کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے کیا غلط کیا ہے۔ یہ اشاروں کا نظام جب ناکام ہوتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا رشتہ جہاں بیوی آ کر کہہ سکتی ہے، آج میرا دن بہت برا تھا، مجھے بس آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے پینی ہے، وہ کہیں زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ اس میں غلط فہمی کی گنجائش کم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غیر زبانی ابلاغ کی اہمیت نہیں، لیکن اس پر مکمل انحصار کرنا رشتے کو کمزور کرتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا واضح بات چیت اور جذباتی ذہانت ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ میرے خیال میں نہیں۔ مضمون یہ نہیں کہتا کہ بات چیت نہ کریں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ بات چیت سے بھی گہری سطح پر اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نقطہ نمبر 15 خود ایمانداری اور سچائی کی بات کرتا ہے، لیکن سچائی کا مطلب صرف حقائق بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں یا انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ایک ہمدرد ساتھی جو آپ کے رویے میں تبدیلی کو محسوس کر سکے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ابہام نہیں، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اسے خیال رکھنا کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ ایک غیر مساوی بوجھ پیدا کرتا ہے۔ اس مضمون کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ بیوی ایک پیچیدہ جذباتی معمہ ہے جسے شوہر کو حل کرنا ہے۔ یہیں سے صنفی کرداروں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مضمون کے نکات جیسے نقطہ نمبر 2 مطلب سوچ سمجھ کر تحفے دینا، نقطہ نمبر 3 اسے ڈیٹ پر لے جانا، یا نقطہ نمبر 4 تعریف کے بجائے قدردانی کرنا، بظاہر بہت اچھے ہیں، لیکن جب یہ سب صرف مرد کے کرنے والے کاموں کی فہرست کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں تو یہ پرانے دقیانوسی تصورات کو مضبوط کرتے ہیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ محبت کے عالمگیر اظہار ہے
کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیوی کو ڈیٹ پر لے جانا یا اس کی قدردانی کرنا ایک دقیانوسی عمل ہے؟ یہ تو کسی بھی رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ مضمون مردوں کو مخاطب کر رہا ہے، اس لیے مشورے بھی اسی زاویے سے دیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو صرف مردوں کے لیے ایک رہنما کتابچہ ہے۔ مسئلہ انفرادی اعمال کا نہیں بلکہ ان کے مجموعی ڈھانچے کا ہے۔ جب آپ ایک ایسی فہرست بناتی ہیں جس میں 17 میں سے 17 کام مرد کو کرنے ہیں تاکہ عورت خوش رہے، تو آپ لاشعوری طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ رشتے کی جذباتی صحت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ مرد کرنے والا ہے اور عورت وصول کرنے والی۔ اس پورے مضمون میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا کہ شوہر کی جذباتی ضروریات کیا ہیں۔ اسے بھی قدردانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی سننے والے کان چاہیے۔ یہ مضمون رشتے کو ایک مساوی شراکت داری کے طور پر نہیں بلکہ ایک پروجیکٹ کے طور پر پیش کرتا ہے جسے مرد کو مینج کرنا ہے تاکہ وہ ناکام نہ ہو۔ یہ بہت غیر منصفانہ دباؤ ہے۔ شاید آپ اس کو بہت منفی انداز سے دیکھ رہے ہیں، میں اسے ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ محبت کے اظہار کے ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر نقطہ نمبر 12 ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت کرتی ہے۔ یہ شوہر کو یاد دلاتا ہے کہ بڑے بڑے کاموں کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے محبت بھرے اعمال جیسے کام پر جاتے ہوئے ایک محبت بھرا پیغام بھیجنا رشتے میں تازگی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو رشتے کو ترجیح دینے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ یک طرفہ بھی نہیں۔ جب ایک ساتھی ایسا کرتا ہے تو اکثر دوسرا بھی اس کا جواب اسی طرح دیتا ہے۔ اکثر دیتا ہے، لیکن مضمون اس اکثریت پر انحصار کرتا ہے، اسے رشتے کا اصول نہیں بناتا۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ اصول مردوں پر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا مردوں کو چھوٹے محبت بھرے اعمال اچھے نہیں لگتے؟ مضمون اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہ خاموشی ہی اصل مسئلہ ہے۔ یہ رشتے میں ایک ایسی حرکیات پیدا کرتا ہے جہاں ایک فریق مسلسل دوسرے کی خوشی کا ذمہ دار ہے اور دوسرا فریق اس خوشی کا پیمانہ۔ یہ مساوات پر مبنی شراکت داری نہیں ہے۔ چلیں ایک اور نقطے پر بات کرتے ہیں۔ مضمون بیوی کی انفرادیت پر بہت زور دیتا ہے، جیسے نقطہ نمبر 5 اسے اپنے لیے وقت چاہیے، یا نقطہ نمبر 13 وہ اب بھی سیکھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ یہ نکات شوہر کو ایک مددگار ساتھی بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ اسے سکھاتے ہیں کہ اس کی بیوی صرف ایک بیوی یا ماں نہیں بلکہ ایک مکمل فرد ہے جس کے اپنے خواب اور اپنی ضروریات ہیں۔ اسی طرح نقطہ نمبر 8 جو حیض کے دوران عورت کی جسمانی اور جذباتی حالت کا ذکر کرتا ہے، شوہر کو ہمدردی اور سمجھداری سکھاتا ہے۔ کیا یہ ایک صحت مند اور خیال رکھنے والے رشتے کی بنیاد نہیں؟ بالکل ہے۔ یہ بہترین نکات ہیں، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے، یہ سب یک طرفہ کیوں ہیں؟ کیا شوہر کو اپنے لیے وقت نہیں چاہیے؟ کیا وہ سیکھ اور بڑھ نہیں رہا؟ کیا اس کی اپنی جسمانی یا ذہنی صحت کے مسائل نہیں ہوتے؟ اس مضمون میں شوہر ایک بے نیاز، بے جذبات، سہولت کار کے طور پر نظر آتا ہے، جس کا واحد کام بیوی کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنا اور اس کی حمایت کرنا ہے۔ اس میں باہمی تعاون کا کوئی تصور نہیں۔ نقطہ نمبر 17 کہتا ہے کہ وہ جذبات کو مختلف طریقے سے پروسیس کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اور اہم نقطہ ہے، لیکن یہ مردوں پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے۔ مرد بھی جذبات کو مختلف طریقے سے پروسیس کرتے ہیں، اکثر ان کا اظہار نہیں کرتے۔ ایک حقیقی شراکت داری میں بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ مضمون اس باہمی ذمہ داری کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مضمون کا دائرہ کار محدود ہو کیونکہ یہ خاص طور پر مردوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ شاید ایک اور مضمون کی ضرورت ہو جو عورتوں کے لیے لکھا جائے، لیکن اس مضمون کی اپنی جگہ پر جو قدر ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لاکھوں مردوں کو وہ باتیں سکھا رہا ہے جو شاید انہیں کسی نے نہیں سکھائیں۔ یہ انہیں زیادہ ہمدرد اور بہتر ساتھی بننے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اگر کوئی شوہر اس مضمون کو پڑھ کر اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینا شروع کر دے یا اس کی بات کو صرف سننے کی نیت سے سنے تو کیا یہ ایک مثبت تبدیلی نہیں؟ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے، لیکن یہ ادھوری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری حل کا ایک نسخہ پیش کرتا ہے۔
یہ 17 کام کریں اور آپ کی بیوی خوش رہے گی۔ رشتے ایسے نہیں چلتے۔ یہ مسلسل بات چیت، گفتگو شنید اور باہمی ایڈجسٹمنٹ کا عمل ہے۔ یہ مضمون ایک صحت مند رشتے کی علامات کو وجوہات کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہاں، خوش جوڑے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے واضح بات چیت، باہمی احترام اور مشترکہ ذمہ داری کی ایک مضبوط بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ وہ صرف اشاروں پر انحصار نہیں کرتے۔ یہ مضمون بنیاد کو چھوڑ کر صرف اوپر کی سجاوٹ پر توجہ دے رہا ہے۔ تو آخر میں میرے لیے اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مضمون ایک آغاز ہے، یہ کامل نہیں ہے، لیکن یہ شوہروں کو اپنے ساتھی کے ساتھ جذباتی طور پر زیادہ گہرائی سے جڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمدردی، توجہ اور محبت کے ان اعمال کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو الفاظ سے بالاتر ہے، اور میرے خیال میں یہ کسی بھی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد ہے۔ اور میرے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ اس مضمون میں کچھ اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ خطرناک ہے۔ یہ غیر صحت مند مواصلاتی نمونوں اور غیر مساوی صنفی کرداروں کو معمول بناتا ہے۔ ایک پائیدار، برابر اور صحت مند رشتہ یک طرفہ کوششوں یا خاموش اندازوں پر نہیں، بلکہ باہمی ذمہ داری، واضح اور ایماندارانہ بات چیت اور مشترکہ کوششوں پر قائم ہوتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ ایک کامیاب رشتے کے لیے کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے۔ اس میں گہری سمجھ بوجھ اور مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امجد اظہار کا یہ مضمون کچھ لوگوں کے لیے شاید بہت کارآمد ہو، جو جذباتی اظہار کے اس طریقے کو اہمیت دیتے ہیں۔ بالکل، اور دوسروں کے لیے یہ محدود اور حتیٰ کہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخرکار ہر جوڑے کو اپنا مواصلاتی انداز خود تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان دونوں کے لیے کام کرے۔ ہم اپنے سامعین کو یہی سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کے اپنے رشتوں میں صحت مند اور مؤثر ابلاغ کی شکل کیا ہے، اور کیا وہ شکل واقعی باہمی احترام اور مساوات پر مبنی ہے۔